पुराने अहदनामा में से कुजात की किताब उसका पहला बाब यहूदा और शमौन के कबीले अदूनी बज़क को गिरफ्तार करते हैं। और यशवा की मौत के बाद यूं हुआ कि बनी इसराइल ने खुदावन से पूछा कि हमारी तरफ से कनानियों से जंग करने को पहले कौन चढ़ाई करे। खुदावन ने कहा यहूदा चढ़ाई करे, और देखो मैंने ये मुल्क उसके हाथ में कर दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शमौन से कहा कि तू मेरे साथ मेरे कुर्रा के हिस्सा में चल, ताकि हम कनानियों से लड़ें, और इसी तरह मैं भी तेरे कुर्रा के हिस्सा में तेरे साथ चलूंगा। सो शमौन उसके साथ गया और यहूदा ने चढ़ाई की, और खुदावंद ने कनानियों और फर्जियों को उनके हाथ में कर दिया, और उन्होंने बज़क में उनमें से 10,000 मर्द कत्ल किए। और अदूनी बज़ को बज़ में पाकर वो उससे लड़े और कनानियों और फिरजियों को मारा, पर अदूनी बज़ भागा और उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ और पांव के अंगूठे काट डाले। तब अदूनी बज़ ने कहा हाथ और पांव के अंगूठे कटे हुए 70 बादशाह मेरी मेज के नीचे रेजा चीनी करते थे, सो जैसा मैंने किया वैसा ही खुदा ने मुझे बदला दिया। फिर वो उसे यरूशलेम में लाए और वहां मर गया। यहूदा का कबीला यरूशलेम और हबरून को फतह करता है, और बनी यहूदा ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और उसे तेख करके शहर को आग से फूंक दिया। इसके बाद बनी यहूदा उन कनानियों से जो कोहिस्तानी मुल्क और जनूबी हिस्सा और नशेब की जमीन में रहते थे लड़ने को गए, और यहूदा ने उन कनानियों पर जो हबरून में रहते थे चढ़ाई की, और हबरून का नाम पहले करीत अरबा था। वहां उन्होंने सेसी और अखी मान और तलमी को मारा। गतनी एल दबीर का शहर फतह करता है, वहां से वो दबीर के बाशिंदों पर चढ़ाई करने को गया। दबीर का नाम पहले करीत सिफर था। तब कालेब ने कहा जो कोई करीत सिफर को मार कर उसे ले ले, मैं उसे अपनी बेटी अक्सा ब्याह दूंगा। और कालेब के छोटे भाई कंस के बेटे गुतनी एल ने उसे ले लिया, बस उसने अपनी बेटी अक्सा उसे ब्याह दी। और जब वो उसके पास गई तो उसने उसे तरगीब दी कि वो उसके बादशाह से एक खेत मांगे। फिर वो अपने गधे पर से उतर पड़ी। तब कालेब ने उससे कहा तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा मुझे बरकत दे, चूंकि तूने मुझे जनूब के मुल्क में रखा है, इसलिए पानी के चश्मे भी मुझे दे। तब कालेब ने ऊपर के चश्मे और नीचे के चश्मे उसे दिए। यहूदा और बनियामीन के कबीलों की फतुहात। और मूसा के साले केनी की औलाद खजूरों के शहर से बनी यहूदा के साथ यहूदा के बेयाबान को जो इराक के जनूब में है चली गई और जाकर लोगों के साथ रहने लगी। और यहूदा अपने भाई शमौन के साथ गया, और उन्होंने उन कनानियों को जो सिफत में रहते थे मारा और शहर को नेस्त व नाबूद कर दिया। सो उस शहर का नाम हुरमा कहलाया। और यहूदा ने गजा और उसकी नवाही और अस्कलून और उसकी नवाही और अकरून और उसकी नवाही को भी ले लिया, और खुदावंद यहूदा के साथ था। सो उसने कोहिस्तानियों को निकाल दिया, पर वादी के बाशिंदों को निकाल ना सका, क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। तब उन्होंने मूसा के कहने के मुताबिक हबरून कालेब को दिया, और उसने वहां से अनाक के तीनों बेटों को निकाल दिया। और बनी बनियामीन ने उन यबूसियों को जो यरूशलेम में रहते थे ना निकाला। सो यबूसी बनियामीन के साथ आज तक यरूशलेम में रहते हैं। इफ्राइम और मनसी के कबीले बेतेल को फतह करते हैं, और यूसुफ के घराने ने भी बेतेल पर चढ़ाई की, और खुदावंद उनके साथ था। और यूसुफ के घराने ने बेतेल का हाल दरियाफ्त करने को जासूस भेजे, और उस शहर का नाम पहले लूज था। और जासूसों ने एक शख्स को जो उस शहर से निकलते देखा उससे कहा कि शहर में दाखिल होने की राह हमको दिखाई दे, तो हम तुझसे मेहरबानी से पेश आएंगे। सो उसने शहर में दाखिल होने की राह उनको दिखा दी। उन्होंने शहर को तेख किया, पर उस शख्स और उसके सारे घराने को छोड़ दिया। और वो शख्स हत्तियों के मुल्क में गया, और उसने वहां एक शहर बनाया और उसका नाम लूज रखा। चुनाचे आज तक उसका यही नाम है। वो कौमें जिनको इसराइलियों के दरमियान से निकाला न गया। और मनसी ने भी बेतशान और उसके कस्बों और तानाग और उसके कस्बों और दूर और उसके कस्बों और बाशिंदों और अबलियाम और उसके कस्बों और बाशिंदों और मजदू और उसके कस्बों के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि कनानी उस मुल्क में बसे रहे। पर जब इसराइलियों ने जोर पकड़ा तो वो कनानियों से बेगार का काम लेने लगे, पर उनको बिल्कुल निकाल न दिया। और इफ्राइम ने उन कनानियों को जो जजर में रहते थे ना निकाला, सो कनानी उनके दरमियान जजर में बसे रहे।
اور زبولون نے کترون اور نہلال کے لوگوں کو نہ نکالا، سو کنانی ان میں بود و باش کرتے رہے اور ان کے متی ہو گئے۔ اور عاشر نے اکو اور سیدہ اور احلاب اور اکزیب اور حلبہ اور افیق اور رہوب کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ عاشری ان کنانیوں کے درمیان جو اس ملک کے باشندے تھے بس گئے، کیونکہ انہوں نے ان کو نہ نکالا تھا۔ اور نفتالی نے بیت شمس اور بیت عناب کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ وہ ان کنانیوں میں جو وہاں رہتے تھے بس گیا، تو بھی بیت شمس اور بیت عناب کے باشندے ان کے متی ہو گئے۔ اور اموریوں نے بنی دان کو کوہستانی ملک میں بھگا دیا، کیونکہ انہوں نے ان کو وادی میں آنے نہ دیا تھا، اور بلکہ اموری کوہ ہرس پر اور ایالون اور سالبین میں بسے ہی رہے، تو بھی بنی یوسف کا ہاتھ غالب ہوا، ایسا کہ یہ متی ہو گئے۔ اور اموریوں کی سرحد اقربین کی چڑھائی سے یعنی چٹان سے شروع کر کے اوپر تھی۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے قضات کی کتاب اس کا دوسرا باب، خداوند کے فرشتہ کی بوکیم میں آمد۔ اور خداوند کا فرشتہ جلجال سے بوکیم کو آیا اور کہنے لگا، میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا، اور میں نے کہا کہ میں ہرگز تم سے عہد شکنی نہیں کروں گا، اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ عہد نہ باندھنا، بلکہ تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم نے کیوں ایسا کیا؟ اسی لیے میں نے بھی کہا کہ میں ان کو تمہارے آگے سے دفع نہ کروں گا، بلکہ وہ تمہارے پہلوؤں کے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندا ہوں گے۔ جب خداوند کے فرشتہ نے سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور انہوں نے اس جگہ کا نام بوکیم رکھا، اور وہاں انہوں نے خداوند کے لیے قربانی چڑھائی۔ یشوع کی وفات۔ اور جس وقت یشوع نے جماعت کو رخصت کیا تھا، تب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی میراث کو لوٹ گیا تاکہ اس ملک پر قبضہ کرے، اور وہ لوگ خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور جنہوں نے خداوند کے سب بڑے کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے تھے۔ اور نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت ہرس میں افرایم کے کوہستانی ملک میں جو کوہ جاس کے شمال کی طرف ہے اس کو دفن کیا۔ اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو اور نہ اس کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی۔ اسرائیلی خداوند کی عبادت اور پرستش کرنا ترک کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بعلیم کی پرستش کرنے لگے، اور انہوں نے خداوند اپنے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا، اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے ان کو غارت گروں کے ہاتھ میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے، اور اس نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ جو آس پاس تھے بیچا، سو وہ پھر اپنے دشمنوں کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے، اور وہ جہاں کہیں جاتے خداوند کا ہاتھ ان کی اذیت ہی پر تلا رہتا تھا جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی، سو وہ نہایت تنگ آ گئے۔ پھر خداوند نے ان کے لیے ایسے قاضی برپا کیے جنہوں نے ان کو ان کے غارت گروں کے ہاتھ سے چھڑایا، لیکن انہوں نے ایسے قاضیوں کی بھی نہ سنی، بلکہ اپنے معبودوں کی پیروی میں زنا کرتے اور ان کو سجدہ کرتے، اور وہ اس راہ سے جس پر ان کے باپ دادا چلتے اور خداوند کی فرما برداری کرتے تھے بہت جلد پھر گئے، اور انہوں نے ان سے کام نہ کیے۔ اور جب خداوند ان کے لیے قاضیوں کو برپا کرتا تو خداوند اس قاضیوں کے ساتھ ہوتا، اور اس قاضی کے جیتے جی ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا کرتا تھا، اس لیے کہ جب وہ اپنے ستانے والوں اور دکھ دینے والوں کے باعث اڑتے تھے تو خداوند ملول ہوتا تھا، لیکن جب وہ قاضی مر جاتا تو وہ برگشتہ ہو کر اور معبودوں کی پیروی میں اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جاتے،
اور ان کی پرستش کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے، وہ نہ تو اپنے کاموں سے اور نہ اپنی خودسری کی روش سے باز آئے۔ سو خداوند کا غضب اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے کہا چونکہ ان لوگوں نے میرے اس عہد کو جس کا حکم میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا توڑ ڈالا اور میری بات نہیں سنی، اس لیے میں بھی اب ان قوموں میں سے جن کو یشوع چھوڑ کر مرا ہے کسی کو بھی ان کے آگے سے دفع نہیں کروں گا، تاکہ میں اسرائیل کو انہی کے ذریعہ سے آزماؤں کہ وہ خداوند کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے باپ دادا کی طرح قائم رہیں گے یا نہیں۔ سو خداوند نے ان قوموں کو رہنے دیا اور ان کو جلد نہ نکال دیا اور یشوع کے ہاتھ میں بھی ان کو حوالہ نہ کیا۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے قضات کی کتاب اس کا 3 باب، وہ قومیں جنہیں ملک میں رہنے دیا گیا، اور یہ وہ قومیں ہیں جن کو خداوند نے رہنے دیا تاکہ ان کے وسیلہ سے اسرائیلیوں میں سے ان سب کو جو کنعان کی سب لڑائیوں سے واقف نہ تھے آزمائے۔ فقط مقصود یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی نسل کے خاص کر ان لوگوں کو جو پہلے لڑنا نہیں جانتے تھے لڑائی سکھائی جائے تاکہ وہ واقف ہو جائیں، یعنی فلسطینیوں کے 500 سردار اور سب کنانی اور سیدانی اور کوہ بال اور ہرمون سے حماد کے مدخل تک کے سب حوی جو کوہ لبنان میں بستے تھے، یہ اس لیے تھے کہ ان کے وسیلہ سے اسرائیلی آزمائے جائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ خداوند کے حکموں کو جو اس نے موسیٰ کی معرفت ان کے باپ دادا کو دیے تھے سنیں گے یا نہیں۔ سو بنی اسرائیل کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے درمیان بس گئے اور ان کی بیٹیوں سے آپ نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے۔ غتنییل اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند اپنے خدا کو بھول کر بیلیم اور یسیریتوں کی پرستش کرنے لگے، اس لیے خداوند کا قہر اسرائیلیوں پر بھڑکا اور اس نے ان کو مسوپتامیہ کے بادشاہ کوشن راساتین کے ہاتھ بھیج ڈالا۔ سو وہ 8 برس تک کوشن راساتین کے متعی رہے، اور جب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے بنی اسرائیل کے لیے ایک رہائی دینے والے کو برپا کیا، اور کالب کے چھوٹے بھائی کنس کے بیٹے غتنییل نے ان کو چھڑایا، اور خداوند کی روح اس پر اتری اور وہ اسرائیل کا قاضی ہوا اور جنگ کے لیے نکلا۔ تب خداوند نے مسوپتامیہ کے بادشاہ کوشن راساتین کو اس کے ہاتھ میں کر دیا۔ سو اس کا ہاتھ کوشن راساتین پر غالب ہوا اور اس ملک میں 40 برس تک چین رہا، اور کنس کے بیٹے غتنییل نے وفات پائی۔ اہود اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی۔ تب خداوند نے مواب کے بادشاہ اجلون کو اسرائیلیوں کے خلاف زور بخشا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے آگے بدی کی تھی، اور اس نے بنی امون اور بنی امالیک کو اپنے ہاں جمع کیا اور جا کر اسرائیل کو مارا، اور انہوں نے کھجوروں کا شہر لے لیا۔ سو بنی اسرائیل 18 برس تک مواب کے بادشاہ اجلون کے متی رہے، لیکن جب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے بنی امینی جیرا کے بیٹے اہود کو جو بے حتا تھا ان کا چھڑانے والا مقرر کیا، اور بنی اسرائیل نے اس کی معرفت مواب کے بادشاہ اجلون کے لیے ہدیہ بھیجا۔ اور اہود نے اپنے لیے ایک 2 دھاری تلوار 1 ہاتھ لمبی بنوائی اور اسے اپنے جامے کے نیچے دہنی ران پر باندھ دیا۔ پھر اس نے مواب کے بادشاہ اجلون کے حضور وہ ہدیہ پیش کیا، اور اجلون بڑا موٹا آدمی تھا، اور جب وہ ہدیہ پیش کر چکا تو ان لوگوں کو جو ہدیہ لائے تھے رخصت کیا، اور وہ آپ اس پتھر کی کان کے پاس سے جو جلجال میں ہے لوٹ کر کہنے لگا کہ اے بادشاہ، میرے پاس تیرے لیے ایک خفیہ پیغام ہے۔ اس نے کہا خاموش رہ۔ تب وہ سب جو اس کے گرد کھڑے تھے اس کے پاس سے باہر چلے گئے۔ پھر اہود اس کے پاس آیا۔ اس وقت وہ اپنے ہوادار بالا خانے میں اکیلا بیٹھا تھا۔
تب اہود نے کہا تیرے لیے میرے پاس خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ تب وہ کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اہود نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر اپنی دہنی ران پر سے وہ تلوار لی اور اس کی توند میں گھسیڑ دی، اور پھل قبضہ سمیت داخل ہو گیا اور چربی پھل کے اوپر لپٹ گئی، کیونکہ اس نے تلوار کو اس کی توند سے نہ نکالا بلکہ وہ پار ہو گئی۔ تب اہود نے برآمدہ میں آ کر اور بالاخانہ کے دروازوں کے اندر اسے بند کر کے قفل لگا لیا، اور جب وہ چلتا بنا تو اس کے خادم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بالاخانہ کے دروازہ میں قفل لگا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ضرور ہوادار کمرے میں فراغت کر رہا ہے، اور وہ ٹھہرے ٹھہرے شرما بھی گئے، اور جب دیکھا کہ وہ بالاخانہ کے دروازے نہیں کھولتا تو انہوں نے کنجی لی اور دروازہ کھولے اور دیکھا کہ ان کا آقا زمین پر مرا پڑا ہے، اور وہ ٹھہرے ہی ہوئے تھے کہ اہود اتنے میں بھاگ نکلا اور پتھر کی کان سے آگے بڑھ کر سعیرت میں جا پناہ لی، اور وہاں پہنچ کر اس نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں نرسنگا پھونکا۔ تب بنی اسرائیل اس کے ساتھ کوہستانی ملک سے اترے اور وہ ان کے آگے آگے ہو لیا۔ اس نے ان کو کہا میرے پیچھے چلے چلو، کیونکہ خداوند نے تمہارے دشمنوں یعنی موابیوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ سو انہوں نے اس کے پیچھے پیچھے جا کر یردن کے گھاٹوں کو جو مواب کی طرف تھے اپنے قبضہ میں کر لیا، اور ایک کو بھی پار اترنے نہ دیا۔ اس وقت انہوں نے مواب کے 10,000 مرد کے قریب جو سب کے سب موٹے تازہ اور بہادر تھے قتل کیے، اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ سو مواب اس دن اسرائیلیوں کے ہاتھ کے نیچے دب گیا، اور اس ملک میں 80 برس چین رہا۔ شمجر۔ اس کے بعد انات کا بیٹا شمجر کھڑا ہوا، اور اس نے فلسطینیوں میں سے 600 مرد بیل کے پینے سے مارے، اور اس نے بھی اسرائیل کو رہائی دی۔ آمین اور آمین۔ میں سے قضات کی کتاب اس کا 4واں باب۔ دبورہ اور برق۔ اور اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی، سو خداوند نے ان کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ جو حسور میں سلطنت کرتا تھا بیچا، اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سیسرا تھا، وہ دیگر اقوام کے شہر ہروست میں رہتا تھا۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، کیونکہ اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے، اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا۔ اس وقت لفیدود کی بیوی دبورہ نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی، اور وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیتیل کے درمیان دبورہ کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور وہ بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے۔ اور اس نے قادس نفتالی سے ابی نعوم کے بیٹے برق کو بلا بھیجا، اور اس سے کہا کہ کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا اور بنی نفتالی اور بنی زبولون میں سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لے، اور میں نہر میں کیسون پر یابین کے لشکر کے سردار سیسرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا، اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ اور برق نے اس سے کہا اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، پر اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس سفر سے جو تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ خداوند سیسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ اور دبورہ اٹھ کر برق کے ساتھ قادس کو گئی، اور برق نے زبولون اور نفتالی کو قادس میں بلایا، اور 10,000 مرد اپنے ہمراہ لے کر چڑھا، اور دبورہ بھی اس کے ساتھ چڑھی۔ اور ہبر کینی نے جو موسیٰ کے سالے حباب کی نسل سے تھا، کینیوں سے الگ ہو کر قادس کے قریب نیم میں بلوت کے درخت کے پاس اپنا ڈیرا ڈال لیا تھا۔ تب انہوں نے سیسرا کو خبر پہنچائی کہ برق بنی ابینو ام کو کوہ تبور پر چڑھ گیا ہے، اور سیسرا نے اپنے سب رتھوں کو یعنی لوہے کے 900 رتھوں اور اپنے ساتھ کے سب لوگوں کو دیگر اقوام کے شہر ہاروست سے کیسون کی ندی پر جمع کیا۔ تب دبورہ نے برق سے کہا کہ اٹھ، کیونکہ یہی وہ دن ہے
جس میں خداوند نے سیسرا کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، کیا خداوند تیرے آگے نہیں گیا ہے؟ تب برق اور وہ 10,000 مرد اس کے پیچھے پیچھے کوہ تبور سے اترے، اور خداوند نے سیسرا کو اور اس کے سب رتھوں اور سب لشکروں کو تلوار کی دھار سے برق کے سامنے شکست دی، اور سیسرا رتھ پر سے اتر کر پیدل بھاگا، اور برق رتھوں اور لشکر کو دیگر اقوام کے حروست شہر تک رگیدتا گیا۔ چنانچہ سیسرا کا سارا لشکر تلوار سے نابود ہوا اور ایک بھی نہ بچا۔ پر سیسرا ہیبر کینی کی بیوی یائیل کے ڈیرے کو پیدل بھاگ گیا، اس لیے کہ حسور کے بادشاہ یابین اور ہیبر کینی کے گھرانے میں صلح تھی۔ تب یائیل سیسرا سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہنے لگی، اے میرے خداوند، آ میرے پاس آ اور ہراساں نہ ہو۔ سو وہ اس کے پاس ڈیرے میں چلا گیا اور اس نے اس کو کمل اوڑھ دیا۔ تب سیسرا نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے، کیونکہ میں پیاسا ہوں۔ سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا اور پھر اسے اڑا دیا۔ تب اس نے اس سے کہا، تو ڈیرے کے دروازے پر کھڑی رہنا، اور اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی مرد ہے تو کہہ دینا کہ نہیں۔ تب ہیبر کی بیوی یائیل ڈیرے کی ایک میخ اور ایک مخینچو کو ہاتھ میں لے دبے پاؤں اس کے پاس گئی، اور میخ اس کی کنپٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ وہ پار ہو کر زمین میں جا دھسی، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا۔ بس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا۔ اور جب برق سیسرا کو رگیدتا آیا تو یائیل اس سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہا، آ جا اور میں تجھے وہی شخص جسے تو ڈھونڈتا ہے دکھاؤں گی۔ بس اس نے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سیسرا مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کنپٹیوں میں ہے۔ سو خدا نے اس دن کنعان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچا دکھایا، اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کنعان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہوتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کنعان یابین کو نیست کر ڈالا۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے قضات کی کتاب، اس کا 5واں باب، دبورا اور برق کا گیت۔ اسی دن دبورا اور ابی نوم کے بیٹے برق نے یہ گیت گایا کہ پیشواؤں نے جو اسرائیل کی پیشوائی کی اور لوگ خوشی خوشی بھرتی ہوئے، اس لیے کہ خداوند کو مبارک کہو۔ اے بادشاہو سنو، اے شہزادو کان لگاؤ، میں خود خداوند کی ستائش کروں گی، میں خداوند اسرائیل کے خدا کی مدح گاؤں گی۔ اے خداوند، جب تو شعیر سے چلا، جب تو ادوم کے میدان سے باہر نکلا تو زمین کانپ اٹھی اور آسمان ٹوٹ پڑا۔ ہاں، بادل برسے، پہاڑ خداوند کی حضوری کے سبب سے، اور وہ سینہ بھی خداوند اسرائیل کے خدا کی حضوری کے سبب سے کانپ گئے۔ عنات کے بیٹے شمجر کے دنوں میں اور یائیل کے ایام میں شاہراہیں سونی پڑی تھیں اور مسافر پگڈنڈیوں سے آتے جاتے تھے۔ اسرائیل میں حاکم موقوف رہے، وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورا برپا نہ ہوئی، جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی۔ انہوں نے نئے نئے دیوتا چن لیے۔ تب جنگ پھاٹکوں ہی پر ہونے لگی۔ کیا 40,000 اسرائیلیوں میں بھی کوئی ڈھال یا برچھی دکھائی دیتی تھی؟ میرا دل اسرائیل کے حاکموں کی طرف لگا ہے، جو لوگوں کے بیچ خوشی خوشی بڑھتی ہوئے تم خداوند کو مبارک کہو۔ اے تم سب جو سفید گدھوں پر سوار ہوا کرتے ہو، اور تم جو نفیس غالیچوں پر بیٹھتے ہو، اور تم لوگ جو راستہ چلتے ہو، سب اس کا چرچا کرو۔ تیر اندازوں کے شور سے دور پنگٹھوں میں وہ خداوند کے صادق کاموں کا، یعنی اس کی حکومت کے ان صادق کاموں کا جو اسرائیل میں ہوئے، ذکر کریں گے۔ اس وقت خداوند کے لوگ اتر اتر کر پھاٹکوں پر گئے۔ جاگ جاگ اے دبورا، جاگ جاگ اور گیت گا۔ اٹھ اے برق اور اپنے اسیروں کو باندھ لے جا۔ اے ابی نوم کے بیٹے، اس وقت تھوڑے سے رئیس اور لوگ اتر آئے۔ خداوند میری طرف سے زبردستوں کے مقابلہ کے لیے آیا۔ افرائیم میں سے وہ لوگ آئے جن کی جز امالیک میں ہے۔ تیرے پیچھے پیچھے ہے بنیامین، تیرے لوگوں کے درمیان مکیر میں سے حاکم اتر کر آئے۔ اور زبولون میں سے وہ لوگ آئے جو سپہ سالار کا عصا لیے رہتے ہیں، اور اشکار کے سردار دبورا کے ساتھ ساتھ تھے۔ جیسا اشکار ویسا ہی برق تھا۔
وہ لوگ اس کے ہمراہ جھپٹ کر وادی میں گئے، روبن کی ندیوں کے پاس بڑے بڑے ارادے دل میں ٹھانے گئے۔ تو ان سیٹیوں کو سننے کے لیے جو بھیڑ بکریوں کے لیے بجاتے ہیں، بھیڑ سالوں کے بیچ کیوں بیٹھا رہا؟ روبن کی ندیوں کے پاس دلوں میں بڑا تردد تھا۔ جلاد یردن کے پار رہا اور دان کشتیوں میں کیوں رہ گیا؟ آشر سمندر کے بندر کے پاس بیٹھا ہی رہا اور اپنی کھاڑیوں کے آس پاس جم گیا۔ زبولون اپنی جان پر کھیلنے والے لوگ تھے اور نفتالی بھی ملک کے اونچے اونچے مقاموں پر ایسا ہی نکلا۔ بادشاہ آ کر لڑے، تب کنعان کے بادشاہ تاناک میں مجدو کے چشموں کے پاس لڑے، پر ان کو کچھ روپے حاصل نہ ہوئے۔ آسمان کی طرف سے بھی لڑائی ہوئی، بلکہ ستارے بھی اپنی اپنی منزل میں سیسرا سے لڑے۔ کیسون ندی ان کو بہا لے گئی، یعنی وہی پرانی ندی جو کیسون ندی ہے۔ اے میری جان، تو زوروں میں چل۔ ان کے کودنے، ان زبردست گھوڑوں کے کودنے کے سبب سے سمو کی ٹاپ کی آواز ہونے لگی۔ خداوند کے فرشتہ نے کہا، تم میروز پر لعنت کرو، اس کے باشندوں پر سخت لعنت کرو، کیونکہ وہ خداوند کی کمک کو زوراوروں کے مقابل خداوند کی کمک کو نہ آئے۔ ہیبر کینی کی بیوی یائیل سب عورتوں سے مبارک ٹھہرے گی، جو عورتیں ڈیروں میں ہیں ان سے وہ مبارک ہوگی۔ سیسرا نے پانی مانگا، اس نے اسے دودھ دیا۔ امیروں کی کاب میں وہ اس کے لیے مکھن لائی۔ اس نے اپنا ہاتھ میخ کو اور اپنا دہنا ہاتھ بڑیوں کے میخوچو کو لگایا، اور میخوچو سے اس نے سیسرا کو مارا۔ اس نے اس کے سر کو پھوڑ ڈالا اور اس کی کنپٹیوں کو وار پار چھید دیا۔ اس کے پاؤں پر وہ جھکا، وہ گرا اور پڑا رہا۔ اس کے پاؤں پر وہ جھکا اور گرا، جہاں وہ جھکا تھا وہیں وہ مر کر گرا۔ سیسرا کی ماں کھڑکی سے جھانکی اور چلائی۔ اس نے جھلملی کی اوٹ سے پکارا کہ اس کے رتھ کے آنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ اس کے رتھوں کے پہیے کیوں اٹک گئے؟ اس کی دانشمند عورتوں نے جواب دیا، بلکہ اس نے اپنے کو آپ ہی جواب دیا، کیا انہوں نے لوٹ کو پا کر اسے بانٹ نہیں لیا ہے؟ کیا ہر مرد کو ایک ایک بلکہ دو دو کنواریاں، اور سیسرا کو رنگارنگ کپڑوں کی لوٹ، بلکہ بیل بوٹے کڑے ہوئے رنگارنگ کپڑوں کی لوٹ، اور دونوں طرف بیل بوٹے کڑے ہوئے رنگارنگ کپڑوں کی لوٹ جو اسیروں کی گردنوں پر لدی ہو نہیں ملی؟ اے خداوند، تیرے سب دشمن ایسے ہی ہلاک ہو جائیں، لیکن اس کے پیار کرنے والے آفتاب کی مانند ہوں، جب وہ آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ اور ملک میں 40 برس امن رہا۔ آمین اور آمین۔ پرانے اہدنامہ میں سے قضات کی کتاب، اس کا 6واں باب۔ جدون۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا، اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا، اور مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کوہ اور غار اور قلعے بنا لیے۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے تو مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے، اور ان کے مقابل ڈیرے لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے، اور بنی اسرائیل کے لیے نہ تو کچھ معاش، نہ بھیڑ بکری، نہ گائے بیل، نہ گدھا چھوڑتے تھے، کیونکہ وہ اپنے چوپایوں اور ڈیروں کو ساتھ لے کر آتے اور ٹڈیوں کے دل کی مانند آتے، اور ان کے اونٹ بے شمار ہوتے تھے۔ یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ سو اسرائیلی مدیانیوں کے سبب سے نہایت خستہ حال ہو گئے، اور بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کرنے لگے۔ اور جب بنی اسرائیل مدیانیوں کے سبب سے خداوند سے فریاد کرنے لگے تو خداوند نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی کو بھیجا۔ اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو مصر سے لایا، اور میں نے تم کو غلامی کے گھر سے باہر نکالا۔ میں نے مصریوں کے ہاتھ سے اور ان سبوں کے ہاتھ سے جو تم کو ستاتے تھے تم کو چھڑایا، اور تمہارے سامنے سے ان کو دفع کیا، اور ان کا ملک تم کو دیا۔ اور میں نے تم سے کہا تھا کہ خداوند تمہارا خدا میں ہوں، سو تم ان اموریوں کے دیوتاؤں سے جن کے ملک میں بستے ہو مت ڈرنا،
پر تم نے میری بات نہ مانی۔ پھر خداوند کا فرشتہ آ کر افرا میں بلود کے ایک درخت کے نیچے جو یواس ابیزری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جدون میں کے ایک کولو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے۔ اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا کہ اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جدون نے اس سے کہا، اے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے، اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں ہیں جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا، کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ اس نے اس سے کہا، اے مالک، میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں؟ میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا اور تو مدیانوں کو ایسا مار لے گا جیسے ایک آدمی کو۔ تب اس نے اس سے کہا، اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو اس کا مجھے کوئی نشان دکھا کہ میں تجھ سے تو ہی باتیں کرتا ہے، اور میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو یہاں سے نہ جا جب تک میں تیرے پاس پھر نہ آؤں اور اپنا ہدیہ نکال کر تیرے آگے نہ رکھوں۔ اس نے کہا کہ جب تک تو پھر آ نہ جائے میں ٹھہرا رہوں گا۔ تب جدعون نے جا کر بکری کا ایک بچہ اور ایک ایفا آٹے کی فطیری روٹیاں تیار کی اور گوشت کو ایک ٹوکری میں اور شوربہ ایک ہانڈی میں ڈال کر اس کے پاس بلود کے درخت کے نیچے لا کر گزرانا۔ تب خدا کے فرشتہ نے اسے کہا، اس گوشت اور فطیری روٹی کو لے جا کر اس چٹان پر رکھ اور شوربہ کو انڈیل دے۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اس عصا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فطیری روٹیوں کو چھوا، اور اس پتھر سے آگ نکلی اور اس نے گوشت اور فطیری روٹیوں کو بھسم کر دیا۔ تب خداوند کا فرشتہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا، اور جدعون نے جان لیا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا۔ سو جدعون کہنے لگا، افسوس ہے مالک خداوند کہ میں نے خداوند کے فرشتہ کو روبرو دیکھا۔ خداوند نے اس سے کہا، تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو مرے گا نہیں۔ تب جدعون نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور اس کا نام یہوہ سلوم رکھا، اور وہ ابیزریوں کے افرا میں آج تک موجود ہے۔ اور اسی رات خداوند نے اسے کہا کہ اپنے باپ کا جوان بیل، یعنی وہ دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے، لے اور بال کے مذبح کو جو تیرے باپ کا ہے ڈھا دے اور اس کے پاس کی یسیرت کو کاٹ ڈال۔ اور خداوند اپنے خدا کے لیے اس گھڑی کی چوٹی پر قاعدہ کے مطابق ایک مذبح بنا، اور اس دوسرے بیل کو لے کر اس یسیرت کی لکڑی سے جسے تو کاٹ ڈالے گا سوختنی قربانی گزران۔ تب جدعون نے اپنے نوکروں میں سے 10 آدمی کو ساتھ لے کر جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا کیا، اور چونکہ یہ کام اپنے باپ کے خاندان اور اس شہر کے باشندے کے ڈر سے دن کو نہ کر سکا، اس لیے اسے رات کو کیا۔ جب اس شہر کے لوگ صبح سویرے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بال کا مذبح ڈھایا ہوا اور اس کے پاس کی یسیرت کٹی ہوئی، اور اس مذبح پر جو بنایا گیا تھا وہ دوسرا بیل چڑھایا ہوا ہے۔ اور وہ آپس میں کہنے لگے، کس نے یہ کام کیا؟ اور جب انہوں نے تحقیقات اور پرسش کی تو لوگوں نے کہا کہ یواس کے بیٹے جدعون نے یہ کام کیا ہے۔ تب اس شہر کے لوگوں نے یواس سے کہا کہ اپنے بیٹے کو نکال لا تاکہ قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس نے بال کا مذبح ڈھا دیا اور اس کے پاس کی یسیرت کاٹ ڈالی ہے۔ یواس نے ان سبوں کو جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا، کیا تم بال کے واسطے جھگڑا کرو گے یا تم اسے بچا لو گے؟ جو کوئی اس کی طرف سے جھگڑا کرے وہ اسی صبح مارا جائے، اگر وہ خدا ہے تو آپ ہی اپنے لیے جھگڑے، کیونکہ کسی نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ اس لیے اس نے اس دن جدعون کا نام یہ کہہ کر یوربال رکھا کہ بال آپ اس سے جھگڑ لے، اس لیے کہ اس نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ تب سب مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق اکٹھے ہوئے اور پار ہو کر یزرعیل کی وادی میں انہوں نے ڈیرا کیا۔ تب خداوند کی روح جدعون پر نازل ہوئی، سو اس نے نرسنگا پھونکا اور ابیعزر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے۔ پھر اس نے سارے منسی کے پاس قاصد بھیجے، سو وہ بھی اس کی پیروی میں فراہم ہوئے، اور اس نے عاشر و زبلون اور نفتالی کے پاس بھی قاصد روانہ کیے، سو وہ ان کے استقبال کو آئے۔
تب جدعون نے خدا سے کہا کہ اگر تو اپنے قول کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو رہائی دینا چاہتا ہے تو دیکھ میں بھیڑ کی اون ریحان میں رکھ دوں گا، سو اگر اوس فقط اون ہی پر پڑے اور آس پاس کی زمین سب سوکھی رہے تو میں جان لوں گا کہ تو اپنے قول کے مطابق بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں کے وسیلہ سے رہائی بخشے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ صبح کو جو سویرے اٹھا اور اس اون کو دبایا اور اون میں سے اوس نچوڑی تو پیالہ بھر پانی نکلا۔ تب جدعون نے خدا سے کہا، تیرا غصہ مجھ پر نہ بھڑکے، میں فقط ایک بار اور عرض کرتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ فقط ایک بار اور اس اون سے آزمائش کر لوں۔ اب صرف اون خشک رہے اور آس پاس کی سب زمین پر اوس پڑے۔ سو خدا نے اس رات ایسا ہی کیا، کیونکہ فقط اون ہی خشک رہی اور ساری زمین پر اوس پڑی۔ آمین اور آمین۔ نامہ میں سے قضات کی کتاب، اس کا 7واں باب۔ جدعون مدیانیوں کو شکست دیتا ہے۔ تب یوربال یعنی جدعون اور سب لوگ جو اس کے ہاتھ تھے سویرے ہی اٹھے اور ہرود کے چشمہ کے پاس ڈیرا کیا، اور مدیانیوں کی لشکرگاہ ان کے شمال کی طرف کوہ مورا کے متصل وادی میں تھی۔ تب خداوند نے جدعون سے کہا، تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگیں کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا۔ سو تو اب لوگوں میں سنا کر منادی کر دے کہ جو کوئی ترسان اور ہراسان ہو وہ لوٹ کر کوہ جلاد سے چلا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے 22,000 تو لوٹ گئے اور 10,000 باقی رہ گئے۔ تب خداوند نے جدعون سے کہا کہ لوگ اب بھی زیادہ ہیں، سو تو ان کو چشمہ کے پاس نیچے لے آ، اور وہاں میں تیری خاطر ان کو آزماؤں گا، اور ایسا ہوگا کہ جس کی بابت میں تجھ سے کہوں کہ یہ تیرے ساتھ جائے وہی تیرے ساتھ جائے، اور جس کے حق میں کہوں کہ یہ تیرے ساتھ نہ جائے وہ نہ جائے۔ سو وہ ان لوگوں کو چشمہ کے پاس نیچے لے گیا، اور خداوند نے جدعون سے کہا کہ جو اپنی زبان سے پانی چپڑ کر کے کتے کی طرح پیے اس کو الگ رکھ، اور ویسے ہی ہر شخص کو جو گھٹنے ٹیک کر پیے۔ سو جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا کر چپڑ کر کے پیا وہ گنتی میں 300 مرد تھے، اور باقی سب لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا۔ تب خداوند نے جدعون سے کہا کہ میں ان 300 آدمیوں کے وسیلہ سے جنہوں نے چپڑ کر کے پانی تم کو کر کے پیا تم کو بچاؤں گا، اور مدیانیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور باقی سب لوگ اپنی اپنی جگہ کو لوٹ جائیں۔ تب ان لوگوں نے اپنا اپنا توشہ اور نرسنگا اور اپنے اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس نے سب اسرائیلی مردوں کو ان کے ڈیروں کی طرف روانہ کر دیا، پر ان 300 مردوں کو رکھ لیا، اور مدیانیوں کی لشکرگاہ اس کے نیچے وادی میں تھی۔ اور اسی رات خداوند نے اس سے کہا کہ اٹھ اور نیچے لشکرگاہ میں اتر جا، کیونکہ میں نے اسے تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ لیکن اگر تو نیچے جاتے ڈرتا ہے تو تو اپنے نوکر فورہ کے ساتھ لشکرگاہ میں اتر جا، اور تو سن لے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد تجھ کو ہمت ہوگی کہ تو اس لشکرگاہ میں اتر جائے۔ چنانچہ وہ اپنے نوکر فورہ کو ساتھ لے کر ان سپاہیوں کے پاس جو اس لشکرگاہ کے کنارے تھے گیا، اور مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق کثرت سے وادی کے بیچ ٹڈیوں کی مانند پھیلے پڑے تھے، اور ان کے اونٹ کثرت کے سبب سے سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند بے شمار تھے۔ اور جب جدعون پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا کہہ رہا تھا، دیکھ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جو کہ ایک روٹی مدیانی لشکرگاہ میں گری اور لڑکتی ہوئی ڈیرے کے پاس پہنچی، اور اسے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا، اور اس کو ایسا الٹ دیا کہ وہ ڈیرا فرش ہو گیا۔ تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواس کے بیٹے جدعون اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں، خدا نے مدیان کو اور سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ جب جدعون نے خواب کا مضمون اور اس کی تعبیر سنی تو سجدہ کیا، اور اسرائیلی لشکر میں لوٹ کر کہنے لگا، اٹھو کیونکہ خداوند نے مدیانی لشکر کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور اس نے ان
300 آدمیوں کے 3 غول کیے اور ان سبوں کے ہاتھ میں ایک ایک نرسنگا اور اس کے ساتھ ایک ایک خالی گھڑا دیا، اور ہر گھڑے کے اندر ایک مشل تھی، اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے دیکھتے رہنا اور ویسا ہی کرنا، اور دیکھو جب میں لشکرگاہ کے کنارے جا پہنچوں تو جو کچھ میں کروں تم بھی ویسا ہی کرنا۔ جب میں اور وہ سب جو میرے ساتھ ہیں نرسنگا پھونکیں تو تم بھی لشکرگاہ کی ہر طرف نرسنگے پھونکنا اور للکارنا کہ یہوہ کی اور جدون کی تلوار۔ سو بیچ کے پہر کے شروع میں جب نئے پہرے والے بدلے گئے تو جدون اور وہ 100 آدمی جو اس کے ساتھ تھے لشکرگاہ کے کنارے آئے، اور انہوں نے نرسنگے پھونکے اور ان گھڑوں کو جو ان کے ہاتھ میں تھے توڑا، اور ان تینوں غولوں نے نرسنگے پھونکے اور گھڑے توڑے اور مشلوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں اور نرسنگوں کو پھونکنے کے لیے اپنے دہنے ہاتھ میں لے لیا، اور چلا اٹھے کہ یہوہ کی اور جدون کی تلوار۔ اور یہ سب کے سب لشکرگاہ کے چوگرد اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ تب سارا لشکر دوڑنے لگا اور انہوں نے چلا چلا کر ان کو بھگایا، اور انہوں نے 300 نرسنگوں کو پھونکا، اور خداوند نے ہر شخص کی تلوار اس کے ساتھی اور سب لشکر پر چلوائی، اور سارا لشکر سریرات کی طرف بیت ستہ تک اور تبات کے قریب ابیل محولہ کی سرحد تک بھاگا۔ تب اسرائیلی مرد نفتالی اور آشر اور منسی کی حدود سے جمع ہو کر نکلے اور مدیانیوں کا پیچھا کیا، اور جدون نے افرایم کے تمام کوہستانی ملک میں ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ مدیانیوں کے مقابلہ کو اتراؤ اور ان سے پہلے دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیت برہ تک قابض ہو جاؤ۔ تب سب افرائیمی جمع ہو کر دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیت برہ تک قابض ہو گئے، اور انہوں نے مدیان کے 2 سرداروں اوریب اور زیب کو پکڑ لیا، اور اوریب کو اوریب کی چٹان پر اور زیب کو زیب کے کولو کے پاس قتل کیا، اور مدیانیوں کو رگیدہ اور اوریب اور زیب کے سر یردن پار جدون کے پاس لے آئے۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے قضات کی کتاب اس کا 8واں باب، مدیانیوں کی قطعی شکست۔ اور افرایم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ سلوک کیوں کیا کہ جب تو مدیانیوں سے لڑنے کو چلا تو ہم کو نہ بلوایا؟ سو انہوں نے اس کے ساتھ بڑا جھگڑا کیا۔ اس نے ان سے کہا میں نے تمہاری طرح بھلا کیا ہی کیا ہے؟ کیا افرایم کے چھوڑے ہوئے انگور بھی ابیعزر کی فصل سے بہتر نہیں ہے؟ خدا نے مدیان کے سردار اوریب اور زیب کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، بس تمہاری طرح میں کر ہی کیا سکا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ تو ان کا غصہ اس کی طرف سے دھیما ہو گیا، تب جدعون اور اس کے ساتھ کے 300 آدمی جو باوجود تھکے ماندے ہونے کے پھر بھی پیچھا کرتے ہی رہے تھے، یردن پر آ کر پار اترے۔ تب اس نے سکات کے باشندوں سے کہا کہ ان لوگوں کو جو میرے پیروں ہیں روٹی کے گردے دو، کیونکہ یہ تھک گئے ہیں، اور میں مدیان کے دونوں بادشاہوں زبا اور زلمنا کا پیچھا کر رہا ہوں۔ سکات کے سرداروں نے کہا کیا زبا اور زلمنا کے ہاتھ اب تیرے قبضہ میں آ گئے ہیں جو ہم تیرے لشکر کو روٹیاں دیں؟ جدعون نے کہا جب خداوند زبا اور زلمنا کو میرے ہاتھ میں کر دے گا تو میں تمہارے گوشت کو ببول اور سدا گلاب کے کانٹوں سے نچواؤں گا۔ پھر وہاں سے وہ فنویل کو گیا اور وہاں کے لوگوں سے بھی ایسی ہی بات کہی، اور فنویل کے لوگوں نے بھی اسے ویسا ہی جواب دیا جیسا سکاتیوں نے دیا تھا۔ سو اس نے فنویل کے باشندوں سے بھی کہا کہ جب میں سلامت لوٹوں گا تو اس برج کو ڈھا دوں گا، اور زبا اور زلمنا اپنے قریباً 15,000 آدمیوں کے لشکر سمیت کرکور میں تھے، کیونکہ فقط اتنے ہی اہل مشرق کے لشکر میں سے بچ رہے تھے، اس لیے کہ 1,20,000 شمشیر زن مرد قتل ہو گئے تھے۔ سو جدعون ان لوگوں کے راستہ سے جو نج اور یگبہا کے
مشرق کی طرف ڈیروں میں رہتے تھے گیا اور اس لشکر کو مارا، کیونکہ وہ لشکر بے فکر پڑا تھا، اور زبا اور زلمنا بھاگے، اور اس نے ان کا پیچھا کر کے ان دونوں مدیانی بادشاہوں زبا اور زلمنا کو پکڑ لیا اور سارے لشکر کو بھگا دیا۔ اور یواس کا بیٹا جدعون ہرس کی چڑھائی کے پاس سے جنگ سے لوٹا، اور اس نے سکاتیوں میں سے ایک جوان کو پکڑ کر اسے دریافت کیا۔ سو اس نے اسے سکات کے سرداروں اور بزرگوں کا حال بتا دیا جو شمار میں 77 تھے۔ تب وہ سکاتیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ زبا اور زلمنا کو دیکھ لو، جن کی بابت تم نے تنزن مجھ سے کہا تھا، کیا زبا اور زلمنا کے ہاتھ تیرے قبضہ میں آ گئے ہیں کہ ہم تیرے آدمیوں کو جو تھک گئے ہیں روٹیاں دیں؟ تب اس نے شہر کے بزرگوں کو پکڑا اور ببول اور صدا گلاب کے کانٹے لے کر ان سے سکاتیوں کی تادیب کی، اور اس نے فنویل کا برج ڈھا کر اس شہر کے لوگوں کو قتل کیا۔ پھر اس نے زبا اور زلمنا سے کہا کہ وہ لوگ جن کو تم نے تبور میں قتل کیا کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، جیسا تو ہے ویسا ہی وہ تھے، اور ان میں سے ہر ایک شہزادوں کی مانند تھا۔ تب اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی میری ماں کے بیٹے تھے، سو خداوند کی حیات کی قسم اگر تم ان کو جیتا چھوڑتے تو میں بھی تم کو نہ مارتا۔ پھر اس نے اپنے بڑے بیٹے یتر کو حکم کیا کہ اٹھ ان کو قتل کر، پر اس لڑکے نے اپنی تلوار نہ کھینچی کیونکہ اسے ڈر لگا، اس لیے کہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا۔ تب زبا اور زلمنا نے کہا، تو آپ اٹھ کر ہم پر وار کر، کیونکہ جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی ہی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ سو جدعون نے اٹھ کر زبا اور زلمنا کو قتل کیا اور ان کے اونٹوں کے گلے کے چندن ہار لے لیے۔ تب بنی اسرائیل نے جدعون سے کہا کہ تو ہم پر حکومت کر، تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا بھی، کیونکہ تو نے ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ تب جدعون نے ان سے کہا کہ نہ میں تم پر حکومت کروں گا اور نہ میرا بیٹا، بلکہ خداوند ہی تم پر حکومت کرے گا۔ اور جدعون نے ان سے کہا کہ میں تم سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص اپنی لوٹ کی بالیاں مجھے دے دے۔ یہ لوگ اسماعیلی تھے، اس لیے ان کے پاس سونے کی بالیاں تھیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کو بڑی خوشی سے دیں گے۔ پس انہوں نے ایک چادر بچھائی اور ہر ایک نے اپنی لوٹ کی بالیاں اس پر ڈال دیں۔ سو وہ سونے کی بالیاں جو اس نے مانگی تھی وزن میں 1700 مسکال تھیں، علاوہ ان چندن ہاروں اور جھمکوں اور مدیانی بادشاہوں کی ارغوانی پوشاک کے جو وہ پہنے تھے، اور ان زنجیروں کے جو ان کے اونٹوں کے گلے میں پڑی تھی۔ اور جدعون نے ان سے ایک افود بنوایا اور اسے ایک شہر افرا میں رکھا، اور وہاں سب اسرائیلی اس کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے، اور وہ جدعون اور اس کے گھرانے کے لیے پھندا ٹھہرا۔ یوں مدیانی بنی اسرائیل کے آگے مغلوب ہوئے، اور انہوں نے پھر کبھی سر نہ اٹھایا، اور جدعون کے دنوں میں 40 برس تک اس ملک میں امن رہا۔ جدعون کی وفات۔ اور یواس کا بیٹا یربال جا کر اپنے گھر میں رہنے لگا، اور جدعون کے 70 بیٹے تھے جو اسی کے سلب سے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں تھیں، اور اس کی ایک حرم کے بھی جو سکم میں تھی اس سے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام ابی ملک رکھا۔ اور یواس کے بیٹے جدعون نے خوب عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی، اور ابیزریوں کے افرا میں اپنے باپ یواس کی قبر میں دفن ہوا۔ اور جدعون کے مرتے ہی بنی اسرائیل برگشتہ ہو کر بعلیم کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے، اور بال برید کو اپنا معبود بنا لیا۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کو، جس نے ان کو ہر طرف ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دی تھی، یاد نہ رکھا، اور نہ وہ یربال یعنی جدعون کے خاندان کے ساتھ ان سب نیکیوں کے عوض میں جو اس نے بنی اسرائیل سے کی تھی مہر سے پیش آئے۔ آمین اور آمین۔ قضات کی کتاب اس کا 9واں باب۔ ابی ملک۔ تب یربال کا بیٹا ابی ملک سکم میں اپنے ماموؤں کے پاس گیا اور ان سے اور اپنے سب ننہال کے لوگوں سے کہا کہ سکم کے سب آدمیوں سے
پوچھ دیکھو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، یہ کہ یوربال کے سب بیٹے جو 70 آدمی ہیں وہ تم پر سلطنت کریں، یا یہ کہ ایک ہی تم پر حکومت ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں تمہاری ہی ہڈی اور تمہارا ہی گوشت ہوں۔ اور اس کے ماموں نے اس کے بارے میں سکم کے سب لوگوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالی، اور ان کے دل ابی ملک کی پیروی پر مائل ہوئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ اور انہوں نے بال برید کے گھر میں سے چاندی کے 70 سکے اس کو دیے، جس کے وسیلہ سے ابی ملک نے شہدے اور بدماش لوگوں کو اپنے ہاں لگا لیا جو اس کی پیروی کرنے لگے۔ اور وہ افرا میں اپنے باپ کے گھر گیا، اور اس نے اپنے بھائیوں یوربال کے بیٹوں کو جو 70 آدمی تھے ایک ہی پتھر پر قتل کیا، پر یوربال کا چھوٹا بیٹا یوتام بچا رہا کیونکہ وہ چھپ گیا تھا۔ تب سکم کے سب آدمی اور سب اہل ملو جمع ہوئے اور جا کر اس ستون کے بلود کے پاس جو سکم میں تھا ابی ملک کو بادشاہ بنایا۔ جب یوتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جا کر کوہ گرزیم کی چوٹی پر کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کی اور پکار کر ان سے کہنے لگا، اے سکم کے لوگوں میری سنو تاکہ خدا تمہاری سنے۔ ایک زمانہ میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائے۔ سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر۔ تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی چکناہٹ کو جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ پر انجیر کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مٹھاس اور اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ انگور کی بیل نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مے کو جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب ان سب درختوں نے اونٹ کٹارے سے کہا، چل تو ہی ہم پر سلطنت کر۔ اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا، اگر تم سچ مچ مجھے اپنا بادشاہ مسا کر کے بناؤ تو آؤ میرے سایہ میں پناہ لو، اور اگر نہیں تو اونٹ کٹارے سے آگ نکل کر لبنان کے دیواروں کو کھا جائے۔ سو بات یہ ہے کہ تم نے جو ابی ملک کو بادشاہ بنایا ہے، اس میں اگر تم نے راستی و صداقت برتی ہے اور یوربال اور اس کے گھرانے سے اچھا سلوک کیا اور اس کے ساتھ اس کے احسان کے حق کے مطابق برتاؤ کیا ہے، کیونکہ میرا باپ تمہاری خاطر لڑا اور اس نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی اور تم کو مدیان کے ہاتھ سے چھڑایا، اور تم نے آج میرے باپ کے گھرانے سے بغاوت کی اور اس کے 70 بیٹے ایک ہی پتھر پر قتل کیے، اور اس کی لونڈی کے بیٹے ابی ملک کو سکم کے لوگوں کا بادشاہ بنایا، اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ سو اگر تم نے یوربال اور اس کے گھرانے کے ساتھ آج کے دن راستی اور صداقت برتی ہے تو تم ابی ملک سے خوش رہو اور وہ تم سے خوش رہے، اور اگر نہیں تو ابی ملک سے آگ نکل کر سکم کے لوگوں کو اور اہل ملوک کو کھا جائے، اور سکم کے لوگوں اور اہل ملوک کے بیچ سے آگ نکل کر ابی ملک کو کھا جائے۔ پھر یوتام دوڑتا ہوا بھاگا اور بیر کو چلتا بنا اور اپنے بھائی ابی ملک کے خوف سے وہیں رہنے لگا، اور ابی ملک اسرائیلیوں پر 3 برس حاکم رہا۔ تب خدا نے ابی ملک اور سکم کے لوگوں کے درمیان ایک بری روح بھیجی، اور اہل سکم ابی ملک سے دغابازی کرنے لگے، تاکہ جو ظلم انہوں نے یوربال کے 70 بیٹوں پر کیا تھا وہ انہی پر آئے، اور ان کا خون ان کے بھائی ابی ملک کے سر پر جس نے ان کو قتل کیا، اور سکم کے لوگوں کے سر پر ہو جنہوں نے اس کے بھائیوں کے قتل میں اس کی مدد کی تھی۔ تب سکم کے لوگوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس کی گھات میں لوگ بٹھائے، اور ان کو جو اس راستہ پاس سے گزرتے لوٹ لیتے تھے، اور ابی ملک کو اس کی خبر ہوئی۔ تب جال بن عبد اپنے بیٹوں سمیت سکم میں آیا، اور اہل سکم نے اس پر اعتماد کیا، اور وہ کھیتوں میں گئے اور اپنے اپنے پاکستانوں کا پھل توڑا اور انگوروں کا رس نکالا اور خوب خوشی منائی، اور اپنے دیوتا کے مندر میں جا کر کھایا پیا اور ابی ملک پر لعنتیں برسائیں۔ اور جال بن عبد کہنے لگا، ابی ملک کون ہے اور سکم کون ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں؟ کیا وہ یوربال کا بیٹا نہیں، اور کیا زبول اس کا منصب دار نہیں؟ تم ہی سکم کے باپ حمور کے لوگوں کو اطاعت کرو، ہم اس کی اطاعت کیوں کریں؟ کاش کہ یہ لوگ میرے ہاتھ کے نیچے ہوتے تو میں ابی ملک کو کنارے کر دیتا۔ اور اس نے ابی ملک سے کہا کہ تو اپنے لشکر کو بڑھا اور نکل آ۔ جب اس شہر کے حاکم زبول نے
جال بن عبد کی یہ باتیں سنی تو اس کا قہر بڑھا اور اس نے چلاکی سے ابی ملک کے پاس قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ دیکھ، جال بن عبد اور اس کے بھائی سکم میں آئے ہیں اور شہر کو تجھ سے بغاوت کرنے کی تحریک کر رہے ہیں، بس تو اپنے ساتھ کے لوگوں کو لے کر رات کو اٹھ اور میدان میں گھات لگا کر بیٹھ جا، اور صبح کو سورج نکلتے ہی سویرے اٹھ کر شہر پر حملہ کر، اور جب وہ اور اس کے ساتھ کے لوگ تیرا سامنا کرنے کو نکلے تو جو کچھ تجھ سے بن آئے تو ان سے کر۔ سو ابی ملک اور اس کے ساتھ کے لوگ رات ہی کو اٹھ 4 غول ہو کر سکم کے مقابل گھات میں بیٹھ گئے، اور جال بن عبد باہر نکل کر اس شہر کے پھاٹک کے پاس جا کھڑا ہوا۔ تب ابی ملک اور اس کے ساتھ کے آدمی کمینگاہ سے اٹھے، اور جب جال نے فوج کو دیکھا تو وہ زبول سے کہنے لگا، دیکھ، پہاڑوں کی چوٹیوں سے لوگ اتر رہے ہیں۔ زبول نے اس سے کہا کہ تجھے پہاڑوں کا سایہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے آدمی۔ جال پھر کہنے لگا کہ دیکھ، میدان کے بیچوں بیچ سے لوگ اترے آتے ہیں اور ایک غول معونیم کے بلوط کے راستہ آ رہا ہے۔ تب زبول نے اسے کہا، اب تیرا وہ منہ کہاں ہے جو تو کہا کرتا تھا کہ ابی ملک کون ہے؟ کیا ہم اس کی اطاعت کریں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کی تو نے حقارت کی ہے؟ سو اب ذرا نکل کر ان سے لڑ تو صحیح۔ تب جال سکم کے لوگوں کے سامنے باہر نکلا اور ابی ملک لڑا، اور ابی ملک نے ان کو رگیدا اور وہ اس کے سامنے سے بھاگا اور شہر کے پھاٹک تک بتیرے زخمی ہو کر گرے۔ اور ابی ملک نے اروما میں قیام کیا، اور زبول نے جال اور اس کے بھائیوں کو نکال دیا تاکہ وہ سکم میں رہنے نہ پائیں۔ اور دوسرے دن صبح کو ایسا ہوا کہ لوگ نکل کر میدان کو جانے لگے، اور ابی ملک کو خبر ہوئی۔ سو ابی ملک نے فوج لے کر اس کے 3 غول کیے اور میدان میں گھات لگائی، اور جب دیکھا کہ لوگ شہر سے نکلے آتے ہیں تو وہ ان کا سامنا کرنے کو اٹھا اور ان کو مار لیا۔ اور ابی ملک اس غول سمیت جو اس کے ساتھ تھا آگے لپکا اور شہر کے پھاٹک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اور 2 غول ان سبوں پر جو میدان میں تھے جھپٹے اور ان کو کاٹ ڈالا۔ اور ابی ملک اس دن شام تک شہر سے لڑتا رہا، اور شہر کو سر کر کے ان لوگوں کو جو وہاں تھے قتل کیا، اور شہر کو مسمار کر کے اس میں نمک چھڑکوا دیا۔ اور جب سکم کے برج کے سب لوگوں نے یہ سنا تو وہ البرید کے مندر کے قلعہ میں جا گھسے، اور ابی ملک کو یہ خبر ہوئی کہ سکم کے برج کے سب لوگ اکٹھے ہیں۔ تب ابی ملک اپنی فوج سمیت زلمون کے پہاڑ پر چڑھا، اور ابی ملک نے کلہاڑا اپنے ہاتھ میں لے کر درختوں میں سے ایک ڈالی کاٹی اور اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا، اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا، جو کچھ تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے تم بھی جلد ویسا ہی کرو۔ تب ان سب لوگوں میں سے ہر ایک نے اسی طرح ایک ڈالی کاٹ ڈالی، اور وہ ابی ملک کے پیچھے ہو لیے اور ان کو قلعہ پر ڈال کر قلعہ میں آگ لگا دی۔ چنانچہ سکم کے برج کے سب آدمی بھی جو مرد اور عورت ملا کر قریباً 1000 تھے مر گئے۔ پھر ابی ملک تیبس کو جا تیبس کے مقابل خیمہ زن ہوا اور اسے لے لیا، لیکن وہاں شہر کے اندر ایک بڑا محکم برج تھا۔ سو سب مرد اور عورتیں اور شہر کے سب باشندے بھاگ کر اس میں جا گھسے اور دروازہ بند کر لیا، اور برج کی چھت پر چڑھ گئے، اور ابی ملک برج کے پاس آ کر اس کے مقابل لڑتا رہا اور برج کے دروازہ کے نزدیک گیا تاکہ اسے جلا دے۔ تب کسی عورت نے چکی کا اوپر کا پارٹ ابی ملک کے سر پر پھینکا اور اس کی کھوپڑی کو توڑ ڈالا۔ تب ابی ملک نے فوراً ایک جوان کو جو اس کا سلاح بردار تھا بلا کر اس سے کہا کہ اپنی تلوار کھینچ کر مجھے قتل کر ڈال، تاکہ میرے حق میں لوگ یہ نہ کہنے پائیں کہ ایک عورت نے اسے مار ڈالا۔ سو اس جوان نے اسے چھینٹ دیا اور وہ مر گیا۔ جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ ابی ملک مر گیا تو ہر شخص اپنی جگہ چلا گیا۔ یوں خدا نے ابی ملک کی اس شرارت کا بدلہ جو اس نے اپنے 70 بھائیوں کو مار کر اپنے باپ سے کی تھی اس کو دیا، اور سکم کے لوگوں کی ساری شرارت خدا نے انہی کے سر پر ڈالی، اور یوربال کے بیٹے یوتام کی لعنت ان کو لگی۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے قضات کی کتاب اس کا 10واں باب۔ تولا۔ اور ابی ملک کے بعد تولا بن فوا بن
دو دو جو اشکار کے قبیلہ کا تھا اسرائیلیوں کی حمایت کرنے کو اٹھا۔ وہ افرایم کے کوہستانی ملک میں سمیر میں رہتا تھا۔ وہ 23 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا اور مر گیا اور سمیر میں دفن ہوا۔ یائر، اس کے بعد جلادی یائر اٹھا اور وہ 22 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ اس کے 30 بیٹے تھے جو 30 جوان گدھوں پر سوار ہوا کرتے تھے، اور ان کے 30 شہر تھے جو آج تک ہوت و یائر کہلاتے ہیں اور جلاد کے ملک میں ہیں۔ اور یائر مر گیا اور کامون میں دفن ہوا۔ افتح، اور بنی اسرائیل خداوند کے حضور پھر بدی کرنے اور بعلیم اور استارات اور آرام کے دیوتاؤں اور سیداک کے دیوتاؤں اور مواب کے دیوتاؤں اور بنی امون کے دیوتاؤں اور فلسطینیوں کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے اور خداوند کو چھوڑ دیا اور اس کی پرستش نہ کی۔ تب خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو فلسطینیوں کے ہاتھ اور بنی امون کے ہاتھ بیچ ڈالا، اور انہوں نے اس سال بنی اسرائیل کو تنگ کیا اور ستایا، بلکہ 18 برس تک وہ سب بنی اسرائیل پر ظلم کرتے رہے جو یردن پار اموریوں کے ملک میں جو جلاد میں ہے رہتے تھے۔ اور بنی امون یردن پار ہو کر یہودا اور بنیامین اور افرایم کے خاندان سے لڑنے کو پھر آ جاتے تھے۔ پس اسرائیلی بہت تنگ آ گئے اور بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کر کے کہنے لگے، ہم نے تیرا گناہ کیا کہ اپنے خدا کو چھوڑا اور بعلیم کی پرستش کی۔ اور خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا، کیا میں نے تم کو مصریوں اور اموریوں اور بنی امون اور فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی نہیں دی؟ اور سیدانیوں اور امالیکیوں اور معونیوں نے بھی تم کو ستایا، اور تم نے مجھ سے فریاد کی اور میں نے تم کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا، تو بھی تم نے مجھے چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کی۔ سو اب میں تم کو رہائی نہیں دوں گا۔ تم جا کر ان دیوتاؤں سے جن کو تم نے اختیار کیا ہے فریاد کرو، وہی تمہاری مصیبت کے وقت تم کو چھڑائیں۔ بنی اسرائیل نے خداوند سے کہا، ہم نے تو گناہ کیا، سو جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو ہم سے کر، پر آج ہم کو چھڑا ہی لے۔ اور وہ اجنبی معبودوں کو اپنے بیچ سے دور کر کے خداوند کی پرستش کرنے لگے۔ تب اس کا جی اسرائیل کی پریشانی سے غمگین ہوا۔ پھر بنی امون اکٹھے ہو کر جلاد میں خیمہ زن ہوئے، اور بنی اسرائیل بھی فراہم ہو کر مصفا میں خیمہ زن ہوئے۔ تب جلاد کے لوگ اور سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے، وہ کون شخص ہے جو بنی امون سے لڑنا شروع کرے گا؟ وہی جلاد کے سب باشندوں کا حاکم ہوگا۔ آمین اور آمین۔